रिज्क में इजाफे का तरीका जानिए कुरान से। सलामुन अलैकुम, सलामती ऊपर आप सबके। भाई क्या सोच रहे हो? मैं आजकल अपने रिज्क के लिए परेशान रहता हूँ। सोचता हूँ कि अपना रिज्क कैसे बढ़ाऊं, और इसके लिए हर दूसरा शख्स कोई न कोई वजीफा बता रहा होता है। जैसे फजर के वक्त 100 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू का जिक्र करने से या जुमा को सूरतुल वाक़िया पढ़ने से अल्लाह रिज्क में बरकत देते हैं। भाई क्या अल्लाह ने इन वजीफों को करने का कहा है? जी नहीं। तो भाई सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 33 के मुताबिक ये हराम है कि आप अल्लाह से वो बातें मंसूब करें जिनके लिए कोई दलील यानी कुरानी आयात नाजिल नहीं हुई, और ये सब शैतानी अमल हैं, क्योंकि ये अमल आपको उस मसले से मुतालिक अल्लाह की हिदायत से दूर करते हैं। तो भाई फिर मैं क्या करूं कि मेरे रिज्क में इजाफा हो जाए? भाई इस बात का जवाब अल्लाह ने 2 हिस्सों में दिया है। आइए पहले देखते हैं कि आपका रिज्क किसकी जिम्मेदारी है, फिर देखेंगे कि अल्लाह ने रिज्क में इजाफा करने के क्या तरीके बयान किए हैं। आप सूरा नंबर 11 की आयत नंबर 6 और फिर सूरा नंबर 29 की आयत नंबर 60 देखें। वमा मिन दाब्बतिन फी अल अर्दि इल्ला अला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। और नहीं कोई जानदार से बीज खास जमीन मगर ऊपर अल्लाह के उसका रिज्क दिया हुआ, और वो जानता है जहाँ उसको ठहराया जाता है और उसको छोड़ा जाता है। तमाम है बीज किताब लिखाई वाज़े बयान की हुई। वकअय्यिन मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवा अल समीउ अल अलीम। और जैसे कितने जानदारों से नहीं तुम उठाते, उनका रिज्क दिया हुआ अल्लाह देता है उनको और तुम सबको भी, और वो है खास सुनने वाला, खास जानने वाला। तो भाई इन 2 आयात में अल्लाह वाज़े कर रहे हैं कि आपका रिज्क अल्लाह की जिम्मेदारी है। तो पहली बात ये कि आपका अगर अल्लाह पर तवक्कल और ईमान है तो आपको अपने रिज्क के लिए परेशान नहीं होना, बल्कि अल्लाह पर तवक्कल करना है। और तवक्कल के मानी भरोसा करने के हैं, और ये भरोसा किसी के नाम पर नहीं किया जाता, बल्कि जो उसने आपको यकीन दहानी कराई है, भरोसा उस यकीन दहानी पर ईमान लाकर यानी उस यकीन दहानी को सच मानकर किया जाता है। इसी तरह जब आप कहते हैं कि आप अल्लाह पर तवक्कल या भरोसा करते हैं, तो आप अल्लाह के नाम पर अंधा तवक्कल नहीं करते, बल्कि आप कुरान में मौजूद मुख्तलिफ मामलात में अल्लाह की आयात के जरिए अल्लाह की यकीन दहानियों पर ईमान लाते हैं कि जो अल्लाह ने आयात के जरिए कहा है अल्लाह वैसे ही करेगा। आइए अब देखते हैं कि रिज्क के मामले में अल्लाह ने आपसे क्या वादे किए हैं जिन पर आपका तवक्कल होना चाहिए। आप सूरा नंबर 34 और आयत नंबर 39 देखें। कुल इन्ना रब्बी यबसुतु अल रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लहु वमा अनफ़क़तुम मिन शैइन फहुवा युख़लिफ़ुहु व हुवा खैरु अल राज़िक़ीन। कह दो बेशक मेरा रब बढ़ाता है खास रिज्क दिया हुआ लिए जो चाहे में से उसके बंदे हुक्म पर अमल करने वाले, और अंदाजा करता है उसके लिए और जो तुम खर्च करते हो किसी चीज से, फिर वो उसका बदल देने वाला, और वो है बेहतरीन खास राज़िक देने वाला। तो भाई इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह रिज्क में कुशादगी करते हैं और अपना अहद बता रहे हैं कि हम जो भी खर्च करते हैं अल्लाह उसका बदल देते हैं। जी मेरे भाई, कुरान में माल के खर्च की मुकम्मल तफसील मौजूद है, जो आप हमारी ज़कात और माल का खर्च वाली वीडियो से देख सकते हैं। तो जब आप अपना माल अल्लाह के बयान किए हुए तरीके के मुताबिक खर्च करते हैं तो अल्लाह आपको उस खर्च किए हुए माल का नियमुल बदल देते हैं। तो भाई ये तो फिर अल्लाह के साथ तिजारत होगी, और तिजारत में तो नफा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। जी नहीं भाई,
دنیا کی تو کسی بھی تجارت میں نفع و نقصان ہو سکتا ہے، مگر یہ تجارت تو اللہ کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اللہ آپ سے سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 29 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی اور قائم کرتے ہیں خاص رابطہ اور خرچ کرتے ہیں میں سے جو ہم نے انہیں دیا پوشیدہ اور ظاہر، امید کرتے ہیں ایک تجارت نہیں خسارہ والی ان کے مکمل کرنے کے لیے ان کے اجر اور ان کو بڑھانے اس کے فضل سے، بے شک وہ ہے بخشش کرنے والا شکر کرنے والا۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے اللہ کے ساتھ تجارت کی جاتی ہے اس تجارت میں کوئی خسارہ نہیں۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ اس اللہ کے ساتھ تجارت میں اللہ آپ کو کس حد تک بڑھا کر نفع دے سکتے ہیں؟ جی بھائی میں نے سنا ہے کہ اللہ 70 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ جی نہیں بھائی، اللہ نے 700 گنا تک بڑھانے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 261 دیکھیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کا مال بیج راستے اللہ کے، جیسے مثال ایک دانے کی جس سے اگیں 7 بالیں، بیج ہر ایک بال 100 دانے، اور اللہ کئی گنا کرتا ہے لیے جو چاہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق آپ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں 70 گنا نہیں بلکہ 700 گنا تک بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی وہ واحد تجارت ہے جس تجارت میں خسارہ ناممکن ہے اور نفع 700 گنا تک ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو اپنا رزق بڑھانا ہے تو آپ کو اللہ کے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر آپ کو واپس کرے۔ یہ ہے وہ رزق میں اضافے کا طریقہ جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ اور وہ لوگ جو رزق کی کمی میں پریشان ہوتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں یا پھر مال جوڑ کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ ان کے ایمان کی کمزوری ہے اور اللہ کو رب پالنے والا نہ بنانے کی علامت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کا جو رزق آپ کی تقدیر کا حصہ ہے، آپ کا وہ رزق اللہ کے ذمے ہے، مگر اس رزق کو کمانے کا طریقہ آپ پر ہے اور آپ کے اس عمل پر سزا اور جزا ہے۔ تو آپ اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کیجیے اور اللہ آپ کی آزمائش کریں گے مال کے نقصان سے، اور آپ نے صبر و توکل کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے اس آزمائش کو تسلیم نہ کیا اور اس پر روئے یا پریشان ہوئے تو آپ رزق کی کمی کی صورت میں آئی اللہ کی آزمائش یا امتحان میں فیل ہو جائیں گے، اور آپ توکل کو چھوڑ کر اپنے لیے اس دنیا میں خود ہی عذاب تیار کر لیں گے۔ تو آپ کے جو بھی حالات ہوں اور اس میں جو بھی آپ کو رزق ملے اس میں اللہ کا بتایا ہوا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس پر خوش ہوں، اور یہی اللہ پر توکل ہے کہ اللہ اپنا وعدہ ضرور وفا کرے گا۔ اور صرف اسی طریقے سے آپ اللہ کی الرزاق والی صفت سے فائدہ اٹھا سکیں گے کہ اللہ آپ کے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا آپ کو 700 گنا تک بڑھا کر نفع دے، کیونکہ آپ کا اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال اللہ کے اوپر ایک قرض ہوتا ہے جس کو کئی گنا کر کے اللہ نے واپس کرنا ہوتا ہے۔ آپ سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 17 دیکھیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم قرض دو اللہ کو ایک قرض اچھا، اس کو کئی گنا کر دے گا تم سب کے لیے اور بخشش کر دے گا تم سب کے لیے، اور اللہ شکر کرنے والا حلم والا۔
بھائی اس آیت میں اللہ اپنے ساتھ قرض کا کاروبار کروا رہے ہیں، اور یہ وہ کاروبار ہے جس میں صرف نفع ہے اور کوئی خسارہ نہیں۔ بھائی آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیں، میں تو وظیفہ کر کے رزق بڑھا رہا تھا، اور اللہ اپنے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کروا کر، اپنے ساتھ کاروبار کروا کر رزق میں اضافہ کروا رہے ہیں۔ اچھا بھائی، اب ایک آخری سوال ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو خرچ کرنے کے لیے، تو وہ لوگ کیا کریں؟ بھائی اس کے جواب کے لیے آپ سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 7 دیکھیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب اعلان کیا تم سب کے رب نے کہ اگر تم شکر کرو گے زیادہ کر دوں گا تم سب کے لیے، اور اگر تم کفر انکار کرو گے بے شک میرا عذاب یقیناً شدید ہے۔ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دیے ہوئے پر شکر کریں گے تو وہ اور دے گا، اور اگر شکر نہیں کریں گے تو ہم کفر کریں گے اور اللہ عذاب دے گا۔ جی بھائی، اور یاد رکھیں کہ اردو کے لفظ شکر میں اور قرآن کے لفظ شکر میں فرق ہے، اور اگر آپ شکر کے موضوع پر قرآن میں موجود تمام آیات دیکھیں تو آپ کو اس کی مکمل تفصیل مل جائے گی، اور شکر کے موضوع پر ہماری مکمل ویڈیو ہمارے اسی پیج پر موجود ہے، مگر ہم آپ کو مختصر بتا دیتے ہیں۔ تو اردو کے لفظ شکر کے معنی احسان ماننے کے ہیں، مگر قرآن میں لفظ شکر کے معنی عہد پورا کرنے کا عمل کے ہیں۔ جب آپ اللہ سے کیے گئے اپنے عہد پورے کرتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور آپ کا اللہ سے عہد قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کو بیان کرنے کا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو پھر بھی آپ اللہ کے دیگر احکامات پر عمل کر کے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، تاکہ اللہ آپ کو آپ کے شکر کے بدلے دنیا میں ہی جنت دے۔ بھائی دنیا میں جنت کیسے مل سکتی ہے؟ آپ سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 30 سے 32 دیکھیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ بے شک جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب پالنے والا اللہ ہے، پھر قائم رہتے ہیں، نازل ظاہر ہوتے ہیں اوپر ان کے خاص ملائکہ اختیار والے، نہیں تم خوف کرو اور نہیں تم غم زدہ ہو، اور خوشخبری لو ساتھ خاص جنت کے، وہ جو ہو تم وعدہ کیے گئے۔ ہم ہیں تم سب کے اولیاء، بیچ خاص زندگی خاص دنیاوی اور بیچ خاص آخرت، اور تم سب کے لیے بیچ اس کے جو خواہش کریں تم سب کے نفس، اور تم سب کے لیے بیچ اس کے جو تم دعا کرو پکارو، نازل ظاہر کیا ہوا سے بخشش کرنے والے رحم کرنے والے۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق اگر آپ اللہ کو ہر معاملے میں اپنا رب یعنی پالنے والا سمجھتے ہیں تو اللہ اپنے ملائکہ یعنی اختیار والے لوگوں کے ذریعے آپ کی زندگی سے خوف اور غم نکال کر آپ کی دنیا آپ کے لیے جنت بنا دیتے ہیں، اور آپ کے لیے ہر وہ چیز موجود کر دیتے ہیں جس چیز کی آپ اپنے دل میں خواہش کریں یا اللہ سے اس چیز کے لیے دعا کریں۔ اور اگر آپ کے لیے آپ کی دنیا آیت میں بیان جنت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اللہ کو اپنا رب یعنی پالنے والا بنایا ہی نہیں۔ یا اللہ، بھائی آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیں، اب میں ضرور اللہ کے قرآن میں موجود وعدوں پر اپنا ایمان اپنے عمل سے ثابت کروں گا، اور پہلے آپ کی زکوٰۃ اور مال کا خرچ والی ویڈیو آپ کے اس فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل سے دیکھوں گا، پھر اللہ کا قرآن میں بیان کیا ہوا مال اللہ کے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا،
اور اللہ کا شکر کروں گا اللہ کے احکامات پر عمل کر کے، تاکہ اللہ پھر اپنے وعدے وفا کر کے مجھے دنیا و آخرت میں نفع دے۔ اب میں اس ویڈیو کو شیئر کر کے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا اللہ سے کیا گیا اپنا عہد ضرور پورا کروں گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رزق کی پریشانی میں گمراہ ہونے سے بچ جائیں۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔